नहमदुहु व नस्सली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुकल हुदा वत्तक़वा वल अफ़ाफ़ वल गिना अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िअ आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर और ऐसे होंगे, ईमान सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आपकी तरफ बनने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे, अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला हम सब से दीन और दुनिया के बेहतरीन काम ले, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरत बकरा इख्तिताम की तरफ हमारी जा रही है। चंद आयात मुबारक रहती हैं सूरत बकरा के इख्तिताम पे, और कल की हमने जो आयत मुबारक पढ़ी उसमें हमने बहुत कुछ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 261 पे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जो मेरे रास्ते पे खर्च करता है उसकी मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गंदम के एक दाने के साथ दी, कि जैसे किसान गंदम का एक दाना जमीन पे बोता है और उसके साथ होशे सात शाखें निकल आती हैं, और उनमें से हर एक होशे के अंदर 700 दाना होता है। यानी कि अल्लाह तबारक व ताला इंसान को हर होशे के एवज 100 दाना और 7 होशे हैं तो 700 गुना तक बढ़ा के हर उस सदके का, हर उस अमल का सवाब देगा जो खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए होगा। और अल्लाह ताला ने क्या बताया है कि जमीन जो होती है उसकी मिसाल इंसान के अमाल जैसी है। अगर जरखेज जमीन है, जैसे ईमान खालिस है, तो उसमें से अच्छी फसल बोई जाएगी और अच्छी ही फसल जो है वो काटी जाएगी। अगर जमीन जो है अमाल आपके रेतले है, यानी कि उसमें मिलावट है, तो आपको वैसा ही अजर मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत वसअत वाला, सब कुछ जानने वाला, हमारी नीयतों को भी जानने वाला है। आज हम इंशाल्लाह दो आयतें मुबारक पढ़ेंगे, 262 और 263 इंशाल्लाह ताला। अल्लाह तबारक ताला ने नफाक के बारे में ही आगे हमें बहुत कुछ वसीयतें फरमाई हैं जो हमारे लिए बहुत ही अहम है। अल्लाह तबारक ताला से हम दुआ करते हैं इस कुरान के जरिए हमें इल्म नाफी अता फरमाए और हमारी जो शऊर है उसको वसी करे और रोशन फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आगाज करते हैं आज की आयत मुबारक का। अल्लज़ीना वो लोग जो युनफिकूना खर्च करते हैं अमवालहुम माल अपने फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, सुम्मा फिर ला युतबिऊना नहीं वो पीछे लाते, माँ उसके जो अनफकू खर्च किया उन्होंने, मन्नम किसी तरह का एहसान जतलाना, वला और ना अजन कोई तकलीफ पहुंचाना, लहुम उनके लिए, अजरुहुम अजर है उनका, इंद रब्बिहिम उनके रब के पास, वला और नहा खौफ उनको खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वला और ना हम वो यहज़नून गमगीन होंगे। कौलुन बात, मारूफुन अच्छी कहना, व मग़फ़िरतुन और दरगुजर करना, खैरुन बेहतर है, मिन सदकातिन सदके से, यतबाउहा पीछे आए उसके, अजन किसी तरह की अजियत दे पहुंचाना, वल्लाहु और अल्लाह ताला गनियुन बड़ा बेनियाज है, हलीम निहायत बुर्दबार है। ये थी आज की अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दो आयत मुबारक। अब हम इसकी मुख्तसर सी तफसीर देखते हैं इंशाल्लाह। ला युतबिऊना नहीं वो पीछे लाते, ताबाइन इसका रूट वर्ड है, मन्नन किसी तरह का एहसान जताना, मीम नून नून इसका रूट वर्ड है, अदन कोई तकलीफ पहुंचाना, हमजा जाल या इसका रूट वर्ड है, मारूफुन अच्छी कहना, ऐन रा फा इसका रूट वर्ड है, व मगफिरतुन और दरगुजर करना, गैर फारा इसका रूट वर्ड है, मिन सदकतिन सदके से, स्वाद दाल काफ इसका रूट वर्ड है, यतबाउहा पीछे आए उसके, ताबाइन इसका रूट वर्ड है, गनिशुन बड़ा बेनियाज है, गैर नून जा इसका रूट वर्ड है, हलीम निहायत बुर्दबार है।
ہا لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے ہمارے آج کے روٹ ورڈ۔ اب ہم اس کی مختصر سی تفصیل دیکھتے ہیں۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر انہوں نے خرچ کیا اور اس کے پیچھے نہ کسی طرح کا احسان جتلانا لاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو تکلیف پہنچانا، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ سے اللہ تعالیٰ کن مقاصد کو پورا کرنا چاہتا ہے؟ انفاق کرنے والے کا نفس پاک ہو جاتا ہے، انفاق کرنے والے کو اخلاق کی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، انفاق کرنے والے کے نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے، معاشرے کے افراد کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے، انفاق کرنے والا خالص اللہ کی خوشی کے لیے صدقہ دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھوں اگر کچھ مال لیتا ہے، یعنی کہ قرضہ حسنہ کہہ لے، اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کہہ لیں، یا کسی کے لیے کہہ لیں، ہم کچھ بھی ڈونیشن دیتے ہیں تو اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کی برائی کو مٹانا چاہتے ہیں، ہمارے اندر اخلاق کی جو پاکیزگی ہے وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہماری نفس کی اصلاح ہوتی ہے، ہم لوگوں کے ساتھ محبت والا معاملہ کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم کسی کو کچھ دیں گے اور یہ بات ذہن میں رکھیں گے کہ ہم نے اللہ کے لیے یہ دیا ہے اور اس انسان پہ کوئی بھی ہم نے یعنی کہ اس پہ کوئی ہمارا احسان نہیں ہے، بلکہ اس کا احسان ہے ہم پہ کہ اس نے ہمارا جو ہے ڈونیشن تو وہ قبول کیا ہے، کیونکہ ہم کسی کو اگر کچھ دے رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہ دے گا، ہمارے پاس مال نہ ہوگا، ہمارا دل نہ ہوگا، سب سے بڑی بات کیا ہے؟ ہمارے پاس نرم دل ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس دل ہی نہیں ہے، ہمارے پاس لاکھوں کا مال ہے، ہم خرچ ہی نہیں کرنا چاہتے، ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہم دیں گے تو مال ختم ہو جائے گا، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر سے جو میل کچیل ہے وہ نہیں نکالیں گے۔ صدقہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب کی رضا کے لیے ہم صدقہ کرتے ہیں، اور اس صدقے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے اپنے معاشرے میں اچھے طریقے سے رہن سہن اور اس کے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک اور اس کے اندر کی جو پاکیزگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکھار دیتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر کو جو بھی گند ہوتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ تحفہ ملتا ہے کہ وہ اس انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کے اندر کی جو سوچ ہے، جو اندر کی گندگی ہے، جو خباثت ہے، وہ سب کچھ دھو ڈالتے ہیں۔ انفاق کے فائدے حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ذہن کو کیسے تیار کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما دیتے ہیں کہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کے مال و دولت اسی کی ملکیت میں ہے، دولت کے حصول کے قریب اور دور کے سارے اسباب اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتے ہیں، دولت کے حصول کا کوئی ذریعہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، دولت والے اس رزق کے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے محافظ اور امین ہے۔ دولت والا اگر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتا ہے، اگر کوئی مال خرچ کر کے نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ صدقہ دینے کے لیے صدقہ لینے والے کا اجر کا باعث بنتا ہے، صدقہ کرنے سے نہ مال کم ہوتا ہے نہ ضائع ہوتا ہے، انفاق کرنے کی بے شبہ فوائد کی ترغیب دی گئی ہے۔ جو لوگ اللہ کی اطاعت میں مال خرچ کرتے ہیں اس کے بعد ایسے کام نہیں کرتے جن سے عمل ضائع ہو جائے یا ان میں کوئی خرابی ہو جائے، مثلا احسان جتانا یا زبانی اور عملی طور پر اذیت دینا، تو ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم، پھر انہوں نے خرچ کیا
اس کے پیچھے کسی طرح کا احسان جتلانا نہیں، اور نہ ہی کوئی تکلیف دینا۔ احسان جتلانا اور اذیت دینا کیسا عمل ہے؟ احسان جتلانے سے مراد ہے کہ جس پر صدقہ کیا جائے اس کے سامنے احسان جتلایا جائے، اس کے لیے باعث اذیت ہے۔ جو احسان جتلاتا ہے وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اذن تکلیف پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ فلاں چیز، فلاں فلاں کی چیز نہیں دی، اور یہ کہ میں نے تم پر اس طرح پہ خرچ نہیں کیا، یعنی کہ اگلے بندے کو اس طرح جتلانا کہ میں نے تم پہ خرچ کیا تھا نا، فلاں وقت تم پریشان تھے، تم مصیبت میں تھے۔ اکثر ہماری خواتین میں یہ عادت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ہم بار بار ایک چیز کو جتلاتے ہیں، ہمارا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، ہم کرنا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہم سے ہو کچھ اور جاتا ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ جوڑتا ہے تو ہمیں بتلاتا ہے کہ کون سے عمل جو ہیں وہ کرنے والے ہیں، کون سے عمل جو ہے وہ نہیں کرنے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کی بھلائی کا سوچتے ہیں تو اس کو ہدایت کی روشنی دے دیتے ہیں، اور الحمدللہ جو قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ روشنی عطا کرتا ہے۔ جو ان پہ اب ڈپینڈ کرتا ہے وہ اس روشنی کو، اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کردہ روشنی کو کس طرح ایکسپٹ کرتے ہیں۔ اگر تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا انعام اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں سب سے پہلے وصول کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے، تو اپنے دنیاوی کاموں کو پیچھے پھینک کے اور اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھتا ہے۔ وہ کسی ٹائم بھی یہ نہیں سوچتا کہ اب جو ٹائم ہے اس وقت تو میں یہ کرنا ہے، میں نے وہاں پہ جانا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے۔ وہ کسی حالت میں بھی اپنے رب کے ساتھ جڑنے کو ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ انسان کب احسان جتلاتا ہے؟ انسان تب احسان جتلاتا ہے جب وہ جھوٹے احساس برتری میں مبتلا ہوا اور یہ چاہے کہ لوگ اسے اچھا کہیں، جبکہ وہ یہ چاہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، جب وہ یہ چاہے کہ لوگ اسے انفاق کو پسندیدہ نظروں سے دیکھے، جب اس کے دل میں غرور و تکبر ہو، جب اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ وہ اپنے بھائی کو ذلیل و رسوا کرے، جب اس کے دل پاک نہ ہو، اس میں بخل اور حرص ہو۔ انسان جتلانے والے کے دل میں نفاق، ریاکاری اور اللہ تعالیٰ سے دوری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے دنیا میں لوگ اچھا سمجھے، لوگوں کے لیے سب کچھ کرے، تو اپنے رب کے لیے تو کر ہی نہیں رہا ہوتا، اور رب کو ایسے صدقے کی، ایسے انفاق کی ضرورت ہی نہیں ہے جس میں وہ اپنے ذات کو سوچ رہا ہے۔ صدقہ کرتے ہوئے ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے رب کی خوشنودی، اس کی رضات، اس کی خشیت کو مد نظر رکھتے ہوئے صدقہ کریں، انفاق کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیتوں کو جانتے ہوئے آپ کو 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھ کے عطا کریں۔ جس پر انسان جتلایا جاتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنے آپ کو کمتر اور برے حالات میں محسوس کرتا ہے، اور اس کے دل میں حقارت اور انتقام کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ افراد معاشرے کے درمیان دشمنیاں اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ماہر نفسیات اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ احسان جتلانے والا اور جس پر احسان جتلایا جاتا ہے، دونوں کے درمیان کسی موڑ پر دشمنی ضرور ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جو احسان جتلاتا ہے وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جس پہ احسان جتلایا جاتا ہے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ احساس ہر وقت اس کو اندر چھپا رہتا ہے، اور اس پہ غلبہ پانے والا وہ احسان کرنے والے پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ احسان جتلانے سے انفاق فی سبیل اللہ زہر اور آگ بن جاتا ہے جس سے دشمنی پھوٹ نکلتی ہے۔ احسان جتلانے سے انفاق اذیت میں بدل جاتا ہے اور بے اثر ہو جاتا ہے۔ احسان جتلانے سے کیوں روکا گیا ہے؟ احسان جتلانے سے اس لیے روکا گیا ہے تاکہ کوئی دینے والا احسان جتلا کر تکبر نہ خریدے،
کوئی لینے والا صدقہ لے کے احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ احسان جتلانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور احسان جتلانے والا ان 3 لوگوں میں سے ہوگا جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالی دیکھے گا بھی نہیں، انہیں پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، اور ان کو عرض کیا بات نہیں کرے گا، اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، معاف کرے گا، یعنی کہ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 بار یہی فرمایا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو سخت نقصان اور خسارے میں ہوں گے، یہ لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹخنوں کے سے نیچے کپڑا لٹکانے والے، اور دے کر احسان جتانے والے، اور جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 293۔ ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانے سے مراد مردوں کے شلوار جو ہے یا پینٹ جو ہے اس کی، وہ ٹروزر کچھ بھی انہوں نے پہنا ہے تو وہ ٹخنے ان کے جو اگر اس میں چھپے ہوئے ہیں تو وہ کیا ہے تکبر میں آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو منع فرمایا ہے کہ اپنے گھٹنوں کے نیچے کپڑا لٹکانے سے۔ عورتوں کے لیے یہ نہیں ہے، یہ نہ سمجھے کہ حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی تھی تو ہم نے بھی اپنے ٹخنے ننگے کر لینے ہیں۔ عورتوں کی یہ جو ہے ٹخنے نماز میں بھی چھپے ہوں تو نماز ہوگی۔ انفیکٹ اس بل سے معاشرے کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ معاشرے کے افراد کے درمیان اچھے تعلقات پروان چڑھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ہمدرد ہو جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے فراخ دل ہو جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے عالمی ظرف رکھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے خود غرضی، بخل، تندرستی، سنگدلی کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کے تعاون کرتے ہیں۔ اسلامی معاشرے کی وحدت پیدا ہوتی ہے، اسلامی معاشرے کے رجحانات ایک جیسے ہو جاتے ہیں، افراد معاشرے میں ہم آہنگی ہو جاتی ہیں، اسلامی معاشرے کے افراد کے فرائض اور ذمہ داریوں کو یکسوئی پیدا ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کی ضروریات کی کفالت کرتے ہیں۔ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہو، جو انفاق فی سبیل اللہ میں احسان نہیں جتلاتے اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے شان اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ایسا نیک کام کیا جو اس کو ضائع کرنے کے اسباب سے پاک ہے، اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے صدقہ کیا اور احسان جتلانے اور تکلیف دینے سے بچے۔ یعنی کہ جو اپنے رب کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو ویسے ہی اجر عطا کرتا ہے۔ روز قیامت جب کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی درخت کا سایہ، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اس ٹائم بھی صدقہ دینے والا اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے ہوگا۔ کہ آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت جب سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، انبیاء کرام کو بھی اپنی پڑی ہوگی، ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے کے چکروں میں ہوگا، ایسے ٹائم میں آپ کو اپنے رب کا سایہ نصیب ہو عرش کا؟ آپ نہیں چاہتے؟ ضرور چاہتے ہیں ہم۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہم جب بھی کچھ بھی اپنے رب کی رضا کے لیے کس کے لیے کچھ صدقہ کریں، کسی کو گفٹ کریں، کچھ بھی کریں، ہم دوبارہ اس کو ایسے بھول جائیں جیسے ہم نے کبھی کیا ہی نہیں۔ تو یہ چیز جو ہے آپ کی اندر کی جو ہے میل کچل، اس کو دھونے کے لیے بھی ڈٹرجنٹ کا کام کرے گی، اور آپ کے اعمال کو کئی گنا بڑھا دے گے۔ بس آپ نے جب کسی کو کچھ دیا، اس کے بعد آپ نے بھول جانا ہے کہ میں نے کسی کو کچھ دیا۔ بس یہ چھوٹا سا عمل ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم جس کو دے رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا
मूड में आके लेता है। मैं अक्सर जब हम डोनेशन देते हैं तो कुछ ऐसे भी लोग आते हैं कि जो वेल ड्रेस्ड होते हैं, बज़ाहिर उनकी हालत ऐसी होती है कि हमें लगता है कि वो सदके के मुस्तहिक नहीं है, लेकिन वो जब अपनी कहानी सुनाते हैं तो पता चलता है कि जरूरतमंद तो है, लेकिन कुछ लोग अपने आप को नफासत पसंदी और सफेद पोशी का भरम रखते हैं, और इस वजह से उनके लिबास से वो जरूरतमंद नहीं लगते। तो ऐसे लोगों के अंदर हमारे दिल में अगर कुछ बात आती भी है तो हम ये सोचते हैं कि हमने तो अपने रब को राजी करने के लिए देना है, ये सही है ये गलत है, ये जाने इसका रब जाने। इसने अगर हमसे डिमांड की है तो हम इसकी डिमांड को पूरा कर देते हैं। अल्लाह तबारक व ताला बेहतर जानने वाला है। और अगर आपको बार बार लगे कि वो इंसान ऐसा है तो उसको कुछ मत कहें, उसको किसी बहाने से टाल दें, लेकिन उसके लिए कुछ गलत ना सोचें। अगली आयत मुबारका इसी के रिलेटेड है, इंशाल्लाह हम देखते हैं अभी थोड़ी देर में। सदका करने वाले को किस चीज का खौफ और गम नहीं होगा? सदका करने वाले को माल कम होने का खौफ और गम नहीं होगा। सदका करने वाले का अजर जो है, अजर जाया नहीं होगा। सदका करने वाले ना दुनिया में कोई गम होगा और ना ही आखिरत में बुरा अंजाम की परेशानी होगी। इन्फाक के इनफरादी फायदे क्या है? अल्लाह ताला इंसान की राह में माल, अल्लाह ताला जो है इंसान का अपनी राह में माल खर्च करने के अपने जायते फायदे समझने लगता है, तो इंसान अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करने को अपना जायती फायदा समझने लगता है। वमा तुनफिकु मिन खैरिन फलिअनफुसिकुम, और खैर में से ही जो तुम खर्च करोगे वो तुम्हारे लिए ही है। यानी कि जो हम अल्लाह के रास्ते पे खर्च करते हैं और हम सोचते हैं हम तो किसी दूसरे का फायदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो हमारा ही फायदा है। एक हदीस मुबारका का मफहूम है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इंसान जो खाता है वो उसका, जो पहन के पोशीदा कर दिया वो उसका, और जो उसने सदका किया असल में वो माल उसने अपने लिए बचा लिया, जो आगे भेजा, जिसको किसी की जरूरतमंद को जरूरत पूरी की, किसी को कर्जा हसना दिया, किसी के साथ अच्छा सलूक किया। असल में ये माल जो है वो उसके आखिरत में भेजा। बाकी जो जहाँ पे छोड़ गया वो तो उसकी आबा के लिए है, उसके फैमिली के लिए है, उसके औलाद के लिए है। और जो उसने अपने हाथों से खर्च किया सिर्फ उसी का, वही उसका माल है। अब ये आपने खुद सोचना है कि आप अपने हिस्से का कितना आगे भेजते हैं, आपको कितनी जरूरत है रोज़े क़यामत अपने लिए जादिरा इकट्ठा करने के, अल्लाह के अर्श का साया देने की। आप जिस हिसाब में चाहते हैं अल्लाह तबारक व तआला आपको उसी हिसाब में अता फरमा देगा। इन्फाक के माशी फायदे क्या हैं? अल्लाह ताला जो सूद को मार देता है, सदके की नशो नुमा देता है। जिस माशरे के खुद खुशहाल अफराद की जरूरत से जायद वो गरीबों को दे दें ताकि वो अपनी जरूरियात पूरी कर सकें, या कारोबारी लोग बिला सूद कर्जा दे दे, या शराकत के असूल पर नफा व नुकसान के हिस्सेदार बन जाए, या हुकूमत के पास पैसा जमा करवाएं तो वह इज्तिमाई खदमात के लिए इस्तेमाल करें, उसकी सोसाइटी, तजारत, सनत और ज़राअत में बे इंतहा इजाफा होगा। यानी कि अगर हम सूद को छोड़ दें, हमारा जो कल्चर है, इस्लामी कल्चर है, उसके मुताबिक अगर हम जिंदगी गुजारें, हमारे पास फर्ज करें 2,000 रुपया है, ठीक है, हमें सिर्फ 500 की जरूरत है, हमारी जरूरत के लिए 500 रुपया काफी है मिसाल के तौर पे, लेकिन हमारे पास 1,500 रुपया जो है अजाफी है। अगर हम उसमें से 1,000 किसी और को दे देते हैं, फर्ज करें किसी को कर्जा दे देते हैं, कोई जरूरतमंद है उसको कर्जा दे देते हैं, वो आपके साथ एग्रीमेंट करता है मैं 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर आपको वो पैसे लौटा दूंगा या लौटा दूंगी, तो आप उसको कर्जा दे दें, आपके भी तो पैसे पड़ेंगे ना।
تو اگر آپ اس کی مدد کر دیں گے، ایک تو آپ کا رب راضی ہوگا، دوسرا یہ کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ وہ انسان آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوگا، جب کبھی بھی کسی کے سامنے بھی بات کرنی ہوگی وہ آپ کی تعریف کرے گا، میری ضرورت کے وقت فلاں بندی میرے کام آئی تھی اور اس نے میرے لیے جو ہے اپنے اپنے اخراجات میں سے مجھے یہ دیا تھا اور میں اس کی شکر گزار ہوں۔ اور بالفرض وہ یہ نہیں بھی کہتی، آپ کا رب تو آپ کی نیت کو جانتا ہے، آپ کے پاس یقین کریں کئی گنا اللہ رب العزت بڑھا کے عطا کرے گا۔ آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے تو دیکھیں، لازمی نہیں ہے کہ ہم صدقہ خیرات ہی کریں۔ اگر فرض کریں آپ کا کوئی ریلیٹیو، آپ کا کوئی عزیز، آپ کا کوئی جاننے والا تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، اس کو آپ سے قرضہ چاہیے، وہ ایسا آپ سے صدقہ یا اس طرح کی چیز نہیں لینا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ میری تھوڑی سی اس ٹائم مدد ہو جائے، میں اپنی ضرورت کو پوری کر لوں اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا میں ان کو لوٹا دوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انسان جو اپنے غریب بہن بھائی کی مدد کرے وہ سب سے زیادہ بہترین مستحق ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں اسی حساب سے، انشاءاللہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ ان کو ضرور پڑھیں گے۔ اور آپ لوگوں سے میں بارہا ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کی اگر مدد نہیں کریں گے تو وہ مجبور ہو جائیں گے سود لینے پہ، اور سود لینے والا سود دینے والا دونوں جہنمی ہے، دونوں اللہ کی لعنت زدہ انسان ہے۔ اور یہ دیکھیں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی اس میں حصہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے اور وہ انسان مجبور ہو کے سود کی طرف نکل پڑتا ہے۔ ایسے میں اپنے معاشرے، اپنے بہن بھائی، اپنے دوستوں کو آپ تھوڑے سے ریلیف دیں، تھوڑا سا ان کی مدد کریں، ان کے حالات جیسے بھی ہیں آپ ان کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ڈھیروں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ انفاق کے کیا مقاصد ہیں؟ انسانیت کی فلاح، انسانیت کی بہتری، انسانیت کا عمل، انسانیت کی اچھی زندگی۔ اور انفاق کے معاشی فائدے کیا ہیں؟ انفاق کی وجہ سے معاشرے میں بے روزگار ختم ہو جاتی ہے، معاشرے میں جرائم پروان نہیں چڑھتے، معاشرے کے افراد اخلاق بہتر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے اور دین کے کام ہونے لگتے ہیں، معاشی تعلقات میں بہتری آتی ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے دشمن قوم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ انفاق کے اخلاقی فائدے کیا ہیں؟ انفاق کی وجہ سے انسان کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، انسان ہمدرد ہو جاتا ہے، انفاق کرنے والے میں دلوں کی فراخی پیدا ہوتی ہے، اچھی صفات پروان چڑھتی ہے۔ اگلی والی آیت مبارکہ ہم دیکھیں گے، قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حمید۔ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی طرح کی اذیت پہنچانا ہو، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بے پرواہ بے حد بردبار ہے۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اچھی بات کہنا درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی طرح کی اذیت پہنچانا ہو۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ قول معروف سے مراد سوال کرنے والے سے نرمی اور شفقت سے بات کرنا اور دعائیہ کلمات میں جواب دینا۔ قلبی سے کہنا کہ قلبی نے کہا کہ اس میں سے مراد وہ نیک دعا ہے جو لوگ مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ کلمہ طیبہ صدقہ ہے، آپ اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے سے ملتے ہیں، صدقہ ہے۔ مسلم حدیث نمبر 2626۔ قول معروف سے مراد وہ کلام پاک ہے جو کسی کے محتاج ضرورت مند کے لیے کہا جاتا ہے، مثلا اللہ یرزقنا و عیشاکم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رزق دے اور آپ کو بھی، اللہ کریم، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ یفتح علینا و علیکم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کشادگی عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ قول معروف جس کے
جس کے دل میں پہنچتے ہے اسے ناپسند نہیں کرتا، اس میں ہر اچھی بات شامل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے دل خوشی کے باعث بننا کار ثواب ہے۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ سائل کا جواب دینا تو اچھے الفاظ میں جواب دیں، اس کو دعا دے دی جائے۔ وہ مغفرت اور درگزر کرنا، مغفرت سے مراد سوال کرنے والے کے فقیر اور اس کے ضرورت کے لوگوں کے سامنے اظہار نہ کرنا، ان کی پردہ پوشی کرنا، ان کے سوال کرنے والے کے منہ سے اگر کوئی ایسی بات نکل جائے تو چشم پوشی کرنا، سائل برابر پیچھے پڑا رہے تو اس سے بات نفیس سے گراں گزرے، نفس پہ گراں گزرے تو اس وقت اس سے درگزر کرنا، اس کو معاف کر دینا ہی خوبی کی بات ہے۔ مغفرت یعنی کہ درگزر کرنا سے مراد یہ ہے کہ مواخذہ نہ کرنا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی کی اذیت پہنچانا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ تعالیٰ کہ نبی، اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ اپنے ہاتھ سے جو کچھ کماتے ہو خود بھی نفع پہنچاؤ اور صدقہ بھی کرو۔ لوگوں نے کہا اگر اس کی طاقت بھی نہ ہو تو فرمایا کسی کے ضرورت مند کی فریادی کی مدد کر دو۔ لوگوں نے کہا اگر اس کی سکت بھی نہ ہو تو فرمایا اچھی بات پر عمل کرے اور بری بات سے روکے رہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1445۔ اچھی بات کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ قول معروف، اچھی بات سے دل کے زخم بھر جاتے ہیں، اچھی بات سے دل کو خوشی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ آدمی سب سے زیادہ پسند ہے جو دوسرے کو خوشی پہنچاتا ہے۔ اچھی بات سے ملنے والی خوشی کا جواب آتا ہے۔ درگزر کرنے کا فائدے، درگزر کرنے کو اللہ تعالیٰ صدقہ قرار دیا ہے۔ دل کا میل دور ہو جاتا ہے، یعنی کہ بغض، کینہ وغیرہ، بھائی چارہ اور دوستی پیدا ہوتی ہے، نفس میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، آپس کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بے پرواہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے پرواہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی بے پرواہ ہے، وہ اپنی مخلوق سے بے پرواہ ہے، اس لیے اسے سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور بے پرواہ ہے، وہ کسی کے بھی دیے جانے کے صدقے سے بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی بے پرواہ ہے، وہ ایسے صدقے سے بے پرواہ ہے جس کے ساتھ اذیت دینا شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بے حد بردبار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بے حد بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ انسان کے وجود دیتا ہے، رزق دیتا ہے، وہ اس کا شکر ادا نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتا۔ اللہ انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے درباری سیکھے، اگر اللہ تعالیٰ سے بردباری سیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے کچھ دے کر جتلانا نہ شروع کر دے، اذیت دینا نہ شروع کر دے، اور کہ اگر احسان مند ہو تو شکر ادا کر رہا ہے، اگر کسی ناپسندیدہ بات کی وجہ سے یہ اذیت دے رہا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا الحلیم وہ ہے جو اپنے حلم میں کامل ہو۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بے حد بردبار، جو اس کی نافرمانی کرے اسے فوراً سزا نہیں دیتا، جبکہ حالانکہ وہ اس کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اس پر رحمت، احسان اور بردباری اور اس کے گناہوں کو فوری سزا دینے سے منافی ہو جاتا ہے، بلکہ انہیں مہلت دیتا ہے، انہیں مختلف انداز سے اپنی آیات سناتا ہے اور دکھاتا ہے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ البتہ جب یہ ظاہر ہو جاتا ہے ان لوگوں میں کوئی خیر کے رمق نہیں رہی وہ اور ان آیتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، پھر ان پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتا ہے، اپنے عظیم ثواب سے محروم فرما دیتا ہے۔ یہ تھی آیت کی آیت مبارکہ الحمدللہ، جس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا بے حد ضروری ہے، کسی کے لیے نہیں، ہماری اپنی ذات کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہمارے
اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے دلوں میں میل کچیل نفرت بغض کینہ حسد اور پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں ہمارے دلوں میں ہیں، ایسے میں ہم اگر اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کی وجہ سے ہمارے دلوں کو اس نفاق سے بغض سے کینہ سے حسد سے اور ایسی تمام موذی بیماریوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اور اگر ہم خرچ نہیں کر سکتے تو کم سے کم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا سیکھ لیں، کیونکہ یہ بھی ایک نیکی کا درجہ ہے جو کم تر تو ہے لیکن ہے نیکی کا ہی درجہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا اس حق کتاب کے ساتھ ہم اللہ تبارک العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حق کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔